इंडियन जर्नैल, इंडियन एक्सपर्ट्स 5 वजूहात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय एयरफोर्स को नाखून चने चबवाए। क्या ये सीज फायर लास्ट करेगा? मोदी के असल अजाइम हैं क्या जो उसने वक्फा लिया? भारत कैसे मजबूर हुआ सीज फायर के ऊपर? अमेरिका जो इस जंग से अलग थलग था वो अचानक बीच में कूदा। C-17 नामी एयरक्राफ्ट है अमेरिका का जो जयपुर पहुंचा है, 5 घंटे के लिए यहाँ आया है। दिफाई निज़ाम है S-400 वो तबाह किया गया, ब्राह्मोस को हिट किया गया, राफेल गिराए गए, इसराइली ड्रोन 84 से ज़ायद वो गिराए गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिलाखिर भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी। मोदी के सपनों का खून एयरफोर्स ने किया है, ये सादा सी बात है। अस्सलाम वालेकुम पायन, अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। सोमवार का दिन 12 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। पाक भारत जंग हुई, फातेह पाकिस्तान करार पाया। इंडियन तज्जिया निगार, इंडियन जर्नैल, इंडियन एक्सपर्ट्स 5 वजूहात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय एयरफोर्स को नाखून चने चबवाए और कैसे राफेल गिराए, कैसे S-400 सिस्टम को तबाह किया। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन 2 खबरें हैं उसमें मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। एक तो ये कि क्या ये सीज फायर लास्ट करेगा? मोदी के असल अजाइम हैं क्या जो उसने वक्फा लिया? और दूसरा ये कि अब आगे होने क्या जा रहा है। हर बंदा ये सवाल पूछता है कि चलें जंग हुई, पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा, भारत भी दावे कर रहा है, उनमें कितनी हकीकत है, आगे क्या होने जा रहा है, मोदी का ग्रेटर प्लान है क्या इस खत्ते के लिए। तो उस सिलसिले में कुछ अहम खबरें इकट्ठी की, सोचा आप तक पहुंचाई जाएं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आज DGMOs के भी राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन उस पर वाजे की है। नरेंद्र मोदी भी कौम से अपनी भाषा में मुखातिब होने जा रहे हैं, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखेगा खिताब, क्योंकि इंतहाई फ़नी हो सकता है आज। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी कि भारत कैसे मजबूर हुआ सीज फायर के ऊपर, एक शायद तो पूरी दुनिया इस्टेब्लिश कर रही है ना कि ये इंडियन साइड थी जिन्होंने पाकिस्तान के DGMO से रब्ता किया। उन्होंने कहा नहीं अब जवाब देंगे फिर बात होगी। दूसरी से ये इस्टेब्लिश हो रही है कि अमेरिका जो इस जंग से अलग थलग था वो अचानक बीच में कूदा। तो ऐसी क्या धमकी, ऐसी क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से अमेरिका को अपना किरदार अदा करना पड़ा। और तीसरी बात यह कि जब भारत एग्री किया चंद रोज की जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लफ्ज़ से हम कहते हैं, तो उस बीच में ग्रेटर प्लान क्या है, ये सबसे अहम नुक्ता है। पहले मुझे इस नुक्ते पे सुन लें, फिर मैं ज़रा भारत की जानिब मुकम्मल रजू करूंगा, तसल्ली और तशफ़ी के साथ पूरी कहानी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। हुआ ये कि मैं देख रहा था कुछ ऐसे ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स हैं जो आजकल तो वैसे फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो स्ट्रेटेजिक चीज़ों पे नज़र रखते हैं। फॉर इंस्टेंस एक साहब हैं जिन्होंने एक तस्वीर लगाई है कि US की एयरफोर्स प्लेन जो है वो जयपुर इंडिया में पहुंचा है। सूरत का भी जिक्र कर रहे थे, सूरत एयरबेस जो है उनकी, और वहाँ पे अमरीकी और इसराइली मिलिट्री प्लेन्स भी आए हैं। और वो कुछ C-17 नामी एयरक्राफ्ट है अमेरिका का जो जयपुर पहुंचा है, 5 घंटे के लिए यहाँ आया है और फिर ये जयपुर से डाइवर्ट होकर कहीं किसी और मुकाम के लिए निकल गया है। तो इसके ऊपर ज़फ़र हिलाली साहब जो है बड़ी क्लियर राय रखते हैं, उनका एक अपना मौक़िफ़ है। उनका ये मानना है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया जो 12 दिन की सीज़ फायर के लिए एग्री किया इंडिया ने, उसकी वजह यह है कि इंडिया रीग्रुप होना चाह रहा है, रीस्टॉक करना चाह रहा है और रीअसेस करना चाह रहा है अपने टारगेट्स को। और ये जो इन्होंने पॉज किया है, वक्फा किया है इंडियन एयरफोर्स ने जवाब देने से, वो इसी वजह से किया है। और ये जो मालूमात मैंने आपसे पहले दी कि इसराइली और अमरीकी जहाज़ वहाँ आए 5 घंटे के लिए और कुछ मिलिट्री सामान उन्होंने वहाँ पहुँचाया, ज़फ़र हिलाली साहब इसको उससे नत्थी कर रहे हैं। ज़फ़र हिलाली साहब का मानना यह है कि भारत की जो नेचर है नरेंद्र मोदी की, उसको समझते हुए ये ऐन मुमकिन है कि भारत को चूंकि सेटबैक हुआ, सेटबैक ऐसे हुआ कि भारत ये सब कुछ एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। भारत पाकिस्तान से जवाबी हमले में इस हद तक उसको इम्कान नहीं था, खदशा नहीं था, तवक्को उनकी नहीं थी। तो ये टोटल सरप्राइज है, शॉक है कि एयर जो दिफाई निज़ाम है S-400 वो तबाह किया गया, ब्राह्मोस को हिट किया गया, राफेल गिराए गए, इसराइली ड्रोन 84 से ज़ायद वो गिराए गए। तो ये एक सेटबैक है ना, एक टेक्नोलॉजी के लिए, एक सुपर पावर के लिए जो अपने आप को इस खित्ते का चौधरी साबित करना चाहता है। तो जब वो सेटबैक मिलता है तो फिर आप रीग्रुप होते हैं, रीस्टॉक करते हैं, आप बुलाते हैं अपने आकाओं को, इसराइल को, अमेरिका को।
اب میرا سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ وہ بھارتی دانشور اور تجزیہ نگار جو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی چین ہم سے خود لڑ لینا، یہ کیا ہوا کہ پاکستان کی مدد کو چین پہنچ جاتا ہے، تو بھائی آپ بھی خود لڑ لیں. آپ نے روسی دفاعی نظام کیوں لیے؟ آپ نے امریکہ سے کیوں اسلحہ بارود لیے؟ آپ نے اسرائیل سے کیوں ڈرون لیے ہیں؟ آپ بھی خود لڑ لیں. ایسا ہی ہوتا ہے، یہ دنیا کسی اور طرح چلتی ہے، آپ کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو نریندر مودی کے اوپر جو میری ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی پارلیمان میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا ہوا ہے. یہ وہ بندہ جس نے حیدرآباد میں تقریر کرتے ہوئے چند برس پہلے یہ کہا تھا کہ سندھ ہو یا دیگر صوبے ہوں، بلوچستان میں جو دہشت گردوں کی حمایت ہے اس کے اوپر اس کی نظر ہے، پاکستانی آزاد کشمیر پہ اس کی نظر ہے. یہ بندہ اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے یہ اس خطے میں بار بار یہ پنگے کرے گا تا وقت یہ کہ اس کا انٹرنل ڈکلائن شروع نہ ہو جائے. اور میری جو اطلاعات ہیں یا مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، نریندر مودی کے خلاف بالآخر بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. یہ مودی کا واقعتاً انت شروع ہوا چاہتا ہے. جو دعوے اس نے کیے، جو راجناتھ سنگھ نے، امیت شاہ نے اور اجیت دوول نے کیے، اس کے برعکس کہانی سامنے آئی. وہ سرپرائز، وہ شاکنگ سرپرائز جو پاکستان کی ایئر فورس نے دیا، اس نے ان کے جو ارمان تھے، جو سپنے تھے، ان کا خون کر دیا ہے. مودی کے سپنوں کا خون ایئر فورس نے کیا ہے. یہ سادہ سی بات ہے. نیشنل انٹرسٹ نامی جریدہ ہو، CNN ہو، دنیا بھر کا میڈیا اب پاکستان کی جو ایئر سپریورٹی ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کی جو ڈکلائن ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس کے باوجود اس کے عزائم میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ ری گروپ ہو کے پنگا کرے گا. اب دو اہداف ہوں گے بھارت کے، یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک LOC کے اوپر بار بار جھڑپیں، دوسرا جو ویسٹرن ہمارے بارڈرز ہیں یعنی افغانستان والی سائڈ، وہاں پہ دراندازی بذریعہ دہشت گردی، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو. ان دونوں جگہوں پہ پاکستان کو انگیج کریں گے کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ ڈائریکٹ جنگ لڑنے کا فائدہ نہیں. ڈائریکٹ جنگ لڑیں تو یہ تو ٹھیک ٹھاک پرابلم کرتے ہیں. آج ہی ایک شخص نے لکھا ہوا تھا ایک بڑا مزاحیہ لطیفہ کہ انڈین آرمی چیف سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا؟ بھارتی آرمی چیف سے پوچھا گیا لطیفے کی صورت میں، ایک میم چلی ہوئی ہے کہ آپ بڑے پریشان ہیں، جو پاکستانی شاہین تھے وہ تو چلے گئے واپس. اس نے کہا ہاں، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پریشان نہ تھی میں واللہ سا. اس کا اعتراف ان کے ایک بھارتی صاحب وہ بھی کر رہے ہیں. پھر CN جس سے ہٹ کیا ہے پاکستانی ایئر فورس نے. اچھا جی، ایک صاحب ہیں پراوین سوانے، یہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، یہ بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. انہوں نے آؤٹ لائن کیا ہے 5 ایسی چیزوں کو جس کی وجہ سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کی بینڈ بجائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے پاس جو J-10 اور JF-17 طیارے ہیں جو چین کی مدد سے بنائے گئے ہیں، اور دوسرا جو BVR سسٹم ہے، بیونڈ ویژول رینج، یعنی ویژول سائٹ کے بغیر جو آپ نیویگیشن اور دیگر ٹولز کے ذریعے لڑتے ہیں، اس میں پاکستان بہت تگڑا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو سیٹلائٹ کا سسٹم ہے وہ چین کے پاس ہے، جس کی ایکسیس پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں اپنے تبصرے میں کہ پاکستان کے جتنے پائلٹس اور جتنی ایئر فورس کے لوگ تھے وہ ویزیبل حد تک اپنے ٹارگٹ کو نہ صرف دیکھ پا رہے تھے بلکہ سن بھی پا رہے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں ٹریکنگ اور آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی دشمن کے اہداف کی، وہ 9 سسٹم پاکستان کے پاس ویسے ہی ہیں جیسے چین کے پاس ہیں. اس کی مدد سے پاکستان نے اس کو کامیابی سے ہٹ کیا. تیسری اہم وجہ بتاتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر. وہ کہتے ہیں یہ انڈیا سے بہت بہتر ہے، اس کے ذریعے جیم کیا جا سکتا ہے کسی جہاز کے سگنلز کو اور کسی ریڈار کو. اور سگنل انٹیلیجنس، اس میں داد دوں گا پاکستان کے سگنل کور کو بھی، پاکستان کے ایئر ڈیفنس کو بھی، کہ جس کا اعتراف پراوین سوانے بھی کر رہے ہیں کہ سگنل انٹیلیجنس کی وجہ سے پاکستانی ایئر فورس وہ گفتگو بھی سن پا رہی تھی جس کا ایک کلپ جو اورنگزیب احمد صاحب ہمارے ایوین میں، انہوں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھارتی پائلٹ کا سنایا، جس میں وہ گاڈزیلا کا کوڈ دہرا رہا ہے، وہ پائلٹ جو رافیل سے اترا اور رافیل تباہ ہونے والا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ڈیٹا لنکنگ. تو یہ 5 چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس کو برتری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انڈین ایئر فورس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ جب سے مسجدوں پر ہٹ کیا بھارت نے اور پاکستان نے جب جواب دینا شروع کیا، تو مسجدوں کو ہٹ کرنے کے بعد سے لے کے دوبارہ ایک بار بھی انڈین رافیل نہیں اڑا. رافیل کو گراؤنڈ کیا گیا، رافیل کو 300 کلومیٹر دور
پاکستانی سرحد سے لے جایا گیا تاکہ پاکستانی جو انسٹنٹ میزائلز ہیں ان کی رینج سے دور رکھا جائے۔ اچھا، آگے آ جاتے ہیں جو سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں بھارت کے، ان کا نام ہے منوج نروانے۔ یہ پونے میں ایک تقریب تھی، وہاں وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی رومانوی چیز یا بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مکمل جنگ کے لیے کیوں نہیں گئے پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے کہا ایک فوجی کے طور پر اگر مجھے حکم ملے تو میں آبویسلی اس کی تعمیل کروں گا، جنگ کے لیے جاؤں گا، لیکن یہ میری پہلی ترجیح نہیں ہوگی۔ یہ اس سے بڑا اعتراف اور نہیں ہو سکتا کوئی۔ میں ان کو داد بھی دوں گا کہ انہوں نے سین بات کی، عقل مندی پہ مبنی بات کی، یہ جنگ تو حل نہیں ہوا کرتے۔ یہی اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ اے کے بھارتی جو ان کے AVM ہیں ایئر فورس کے، انڈین ایئر فورس کے، انہوں نے بھی دوبارہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بھگوان نہ کرے دوبارہ جنگ ہو۔ انہوں نے اعتراف کیا جو کل باتیں اورنگزیب احمد صاحب نے کی، کیا اعتراف کیا کہ ہر جنگ کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، اگلی بار جب جنگ ہوگی تو حکمت عملی تبدیل ہوگی، ہارڈ ویئر تبدیل ہوگا، اسٹریٹجی تبدیل ہوگی۔ وہی بات تو احمد صاحب کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنا اچھا بالی ووڈ آپ کے پاس، اتنے اچھے آپ کے پاس اسکرپٹ رائٹر ہیں، اتنے اچھے آپ کے پاس میوزیشنز ہیں۔ آپ نے کل کی ہماری پریس کانفرنس دیکھی اور اس کے بعد آپ نے کاپی پیسٹ کر دی، آپ نے بھی ترانے لگا دیے ہندو مد کے، آپ نے بھی وہ ویژول اسی طرح کے بنا کے لگا دیے۔ بات ہی ہوتی ہے چند سائیں ثبوت وہ جو پہلے آئے، چپیڑ ہو جڑی بجے تو نظر آئے، بعد میں آپ 10 چپیڑے مار لیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ثابت کیا گیا۔ تیسری بات جو کی وہ کی ہے لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر نے۔ لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر بھی ایک بھارتی فوج کے سابق جرنیل ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نوز ہاؤ ٹو یوز چائنیز ویپن بیٹر دین دی چائنا۔ ٹھیک ہے، چینیوں سے بہتر جانتے ہیں کہ چینی ہتھیار کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر وکرام مصری جو ہیں، جو ان کے فورن سیکٹری ہیں، پہلے وہ آتے تھے وومکا سنگھ کے ساتھ اور صوفیہ قریشی کے ساتھ۔ اب آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ وکرام مصری کہاں چلے گئے؟ وکرم مصری وہ ظاہری بات ہے ایک ڈپلومیٹ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اس بیچارے کے اوپر سیز فائر سے لے کے دیگر معاملات کے اوپر انڈیا کی جنتا چڑھ دوڑی، اس کی ٹرولنگ کی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا ایکس اکاؤنٹ لاک کیا اور جو اس کی ٹرولنگ ہوئی اس کے اوپر جو انڈین سول ایڈمنسٹریشن کی اور ڈپلومیٹس کی ایسوسی ایشن، اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ایک پتر کے اوپر اس طرح سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ تیسری بات جو آج کی اس معاملے پہ ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی نے 9 اور 8 مئی کو ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو نظر بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو نیا بھارت ہے نا، جو مودی کی قیادت میں ہے، جب ابھی جنگ شروع کرنی تھی انہوں نے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ بات چیت کرے کسی کے ساتھ۔ ہم نے بس جو اہداف طے کیے اس کے اوپر ہٹ کرنا ہے۔ یہ 9 مئی کی ان کی لب و لہجہ ہے بی جے پی آفیشل کا۔ وہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے پاس، نئے بھارت کے پاس جو مودی جی کی سربراہی میں نظر آ رہا ہے، ان کو اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ بس ہم نے جو کہا ہم نے کرنا ہے، ہمارا آرڈر چلے گا، یہ مفہوم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب پھر ڈنڈا گیا اور جب بینڈ بجائی ایئر فورس نے، تو اس کے بعد اسی بی جے پی کی آفیشیل ہینڈل سے جو ٹویٹ آیا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں وکرم مصری کی تصویر لگائی گئی ہے اور کہا کہ بھارت جو ہے وہ پیس کے لیے، سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم خطے میں بدامنی نہیں چاہتے۔ تو 2 دن کے اندر اندر ایسی کیا بانسری بجی کہ اب آپ جو کہ بات چیت کو تیار نہیں تھے، فیوٹائل ایکسرسائز کہہ رہے تھے، اب آپ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ سو دس اسپیکس والیوم کہ واٹ وینٹ رانگ۔ پھر آج ان کی پریس کانفرنس میں جو ان کے راجیو صاحب تھے، راجیو گائی، جو ان کے میڈیا ریلیشنز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جی کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کی کسی کرانہ ہلز کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پہ نیوکس ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نے ہمیں بتایا۔ پاکستان کے بارے میں بھی یہ تاثر دیا گیا کہ نور خان ایئر بیس میں کچھ ایسی جگہ تھی جہاں ہٹ کیا گیا، اور کوئی ریڈیشن آئی اور کوئی امریکن پلینز آئے اور کوئی زلزلہ آیا، یہ سب بھی آپ نے بکواس سنی ہوگی۔ بھائی یہ ایٹم بم ہے، اگر اس کو ہٹ کیا جائے یا اس کی ریڈیشن لیک ہو جائے تو آپ کی سوچ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ پوری دنیا ہل جاتی، آپ کو اندازہ نہیں کہ آج میں آپ سے یوں مخاطب نہ ہوتا، آپ کو اندازہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ سب فلمیں ہیں، فراڈ ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے یا دیگر انٹرنیشنل فورسز نے پاکستانی جواب کو جب میئر کیا، پاکستان کے پاس جو باقی آپشنز تھیں ان کو میئر کیا، تو وہ مجبور ہوئیں کہ یہاں بیٹھے لوگ تو اب تیار ہو گئے ہیں ڈو اور ڈائی کے اوپر۔ جب ڈو اور ڈائی کے اوپر ایک قوم تیار ہو جائے تو سیز فائر کروانے کے علاوہ اور بیچ میں کودنے کے علاوہ اور آپشن کیا بچتی ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا تھا؟ انڈین اکانومی کا۔
بیڑا غرق کس کا ہونے جا رہا تھا؟ انڈیا کا. ہمارے پاس کون سی جی IPL جیسے بڑے بڑے منصوبے ہیں کروڑوں اربوں کے؟ ہمارے پاس کون سا سعودی نے $105 ارب کا معاہدہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جو ہمیں فکر ہوتی؟ ہم تو مرنے کو تیار تھے. اور یہی وہ فرق ہے جو باقی لوگ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کوہلی ریٹائر ہو گیا جی اسی بیچ میں. وراٹ کوہلی، شاہد خان افریدی نے بڑے دل جگرے کا مظاہرہ کیا اور اس کو خراج تحسین پیش کیا، بڑی اچھی کرکٹ کھیلی. تو کوہلی ریٹائرڈ ہوا ہے جب بھارت کی شکست ہوئی ہے. کہیں دل برداشتہ ہو کے ریٹائر ہوا ہے یا اس صورتحال سے پہلے باخبر تھا، برطانیہ شفٹ ہونا چاہ رہا ہے. میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ بڑا کھلاڑی ہے، جگرے سے کھیلا ہے، کامیابی سے کھیلا ہے. اس نے ویسے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ٹیسٹ نہیں کھیلنا، ODI کے تھوڑا سا اور کھیل کے T20 کھیلے گا. لیکن آج ان کے راجیو گئی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ ریٹائر ہو گیا، تو میں نے کہا اس کا بھی ذکر یہاں پہ کر دیا جائے. سیز فائر کے اوپر آپ نظر رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ایک بڑی اہم خبر جو کہ ایک اور ثبوت کہ چین اور پاکستان کہاں کھڑے ہیں. یہ جو کمپنی بناتی ہے نا J-10C طیارہ جو پاکستان نے یوز کیا، اس کمپنی کو کہتے ہیں AVIC. یہ چائنا کی چینگڈو کمپنی ہے AVIC. اس کے 63% شیئر جو ہیں ایک ہفتے کے اندر اوپر گئے ہیں. $5 بلین کی کیپ پرائز آئی ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ JC-10 بناتی ہے جس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے. اور پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی ایک J-35 کی جو اسٹیل ٹیکنالوجی والا 5th جنریشن جہاز ہے، اس کے حوالے سے بھی چائنیز میڈیا نے خبر دینا شروع کر دی ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے جلد ہونے والے ہیں. حالیہ پرفارمنس کے بعد تو چائنا بڑی خوشی سے وہ حوالے کرنے کو تیار ہو رہا ہے. نظر آپ نے رکھنی ہے سیز فائر وائلیشن کے اوپر، KP کے اوپر، بلوچستان کے اوپر. اور نظر آپ نے رکھی ہے نریندر مودی کے دعووں کے اوپر اور نریندر مودی کے ڈکلائن کے اوپر. اور یہ بھی خیال رہے کہ نظر یہ بھی رکھنی ہے کہ ہم جاگتے رہیں. مجھے آج کے لیے اجازت. اللہ حافظ.